नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आईएसआई के सबसे ताकतवर जनरल अचानक इमरान खान के साथ क्यों मिल गए, इस जनरल की वीडियो कैसे अचानक सामने आई और शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला कहां पर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर क्या है। मरियम नवाज का क्या खौफनाक और नाकाबिले यकीन इकदाम सामने आया है और आज आपको दो तहलका खेज ऑडियो टेप्स भी सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको आईएसआई के सबसे ताकतवर जनरल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी जब पहली तस्वीर सामने आई तो उस वक्त उस तस्वीर को जाली करार दिया गया, लेकिन अब इसी खबर के मुतल्लिक बाज़ाब्ता एक वीडियो भी सामने आ गई है और इस वीडियो की तस्दीक होने के बाद पहले तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो चल रही थी, लेकिन इस वीडियो की तस्दीक होने के बाद अब जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने भी इस वीडियो को अपनी हेडलाइंस में चला दिया है और ये इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है कि इस पर मेन स्ट्रीम चैनल्स ने लाइव नशरियात भी की हैं। अब आईएसआई के इसी ताकतवर जनरल और इस खबर के मुतल्लिक आपको 3 तहलका खेज ऑडियो टेप्स सुनवाते हैं। इन ऑडियो से आपको पता चलेगा कि इस जनरल के मुतल्लिक वीडियो कहां रिकॉर्ड हुई और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि यह वीडियो सामने आने के बाद जीएचक्यू ने क्या बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। पहले ये ऑडियो टेप्स आप सुनिए और इन ऑडियोज के आपने चारों हिस्से गौर से सुनने हैं। ये चारों हिस्से आपने मुकम्मल तौर पर सुनने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आईएसआई का कौन सा सबसे ताकतवर जनरल इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया है और आपको पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ जाएगी। फिर आपको जीएचक्यू के एक आखिरी और तहलका खेज फैसले से भी आगाह करेंगे। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं हो। यहाँ पर अदम एतमाद का नाम है, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब एस्टेब्लिश आपकी पुश्त पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील का नतीजा। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है वो मौजूद है। मैं इस बारे में पहले भी एक मरतबा क्लैरिफाई कर चुका हूँ, सो आपकी वसातत से मैं एक मरतबा फिर ये बात कर देता हूँ। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया उस बारे में खास तौर पे उन्होंने रेफर किया कि जी किसी प्रॉब्लम उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और डीजीआईएसआई ये तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज का इदराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। सो उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ्स और डीजीआई, इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। मैं उस पे दैट इज अ डिप्लोमेटिक
ورڈ. ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. آبویسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ڈپلومیٹکلی لیا گیا. تو ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈینس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول. بیل نہ ملے تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے. اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, مگر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی. ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی, جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے. اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں, اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی, آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے, اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد, آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے. اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے. کل اس نے سازش کا پتہ خود بتا دیا, اپنے ہی منہ سے سچ بول دیا. فتح جنگ والوں کہتا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ جس شخص نے میری حکومت سنبھالی ہوئی تھی, جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو. کہتا تھا وہ شخص میری آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا. کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایئرز تھا. ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا, وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے. فتح جنگ والوں ایک تقرری کیا ہوئی, اس کی آنکھیں بھی گئیں, اس کے کان بھی گئے, یہ گونگا بھی ہو گیا, اندھا بھی ہو گیا, بہرا بھی ہو گیا. وہ آنکھیں اور کان نہیں تھے, وہ بے ساکھیاں تھی جس پر اس کی حکومت کھڑی تھی. وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ پڑ دیا. اس پاکستان کو برباد کر چکا ہوں, اس پاکستان کو تباہ کر دیا, اس پاکستان کو لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے, اور داستان کیا ہے 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ اڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے, قوم جاہل ہے, مفلس ہے, غریب ہے, پینے کا پانی نہیں ملتا, اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے, اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے. ہمیں کہا جی اس کو آگے لے جائیں, 28 پہ لے جائیں, 29 پہ لے جائیں یا آگے کر دیں, ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرے سے اتنے دھوکے کیے ہیں, میں نے اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں اس دور. مجھے تو پتا تھا سازش ہو رہی ہے, مجھے تو پچھلی گرمیوں سے پتا چل گیا تھا, لیکن مجھے سارا وقت غلط بتایا گیا. نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے, میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اللہ کرے کسی دن سپریم کورٹ
اس کے اوپر جو ڈاکٹر الوی نے پریزیڈنٹ نے جو لکھا ہوا ان کو کہ انکوائری کرنی چاہیے اس کے اوپر ہو تو تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. لیکن میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں. بھائی جی اب جو میں نے 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا, ہمیں کہتے کہ نہیں جی فکر نہ کریں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور میں نے صرف کہا ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے. ڈیسولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں؟ الیکشن ڈیٹ, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہو رہی ہے بات, یہ ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, پرسوں ہو رہی ہے, پتا تھا ان کو 20. ہم نے پھر بھی 2 دن آگے کیا کہ شاید یہ, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اگر ہمارا تو آبجیکٹو الیکشن ہے, ملک میں تو کسی قسم کا انتشار کا ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا. تو جب ہم نے وہ بھی دیا, جب پتا چلا کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جی آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ISI کا طاقتور جنرل کون ہے, اس جنرل کا نام کیا ہے جس نے اب کھل کر عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایک تازہ ترین خبر ہے, کیونکہ اب انہی جنرل کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور ان جنرل صاحب سے بطور صحافی میری ایک ملاقات بھی ہو چکی ہے. یہ میرے علاقے کے رہنے والے ہیں اور شاہد خاقان عباسی جو سابق پرائم منسٹر تھے ان کے گھر پر بھی میری ایک الگ سے انہی جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اور اب ان کی ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ ویڈیو ان کے علاقے مٹور سے آئی ہے جو کہ کہوٹا میں ہے, میرا اپنا علاقہ بھی کہوٹا میں ہے. اور یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے, اس ویڈیو کے جو 2 جملے ہیں یہ شہباز حکومت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں. یہ خبر اور یہ ویڈیو کوئی ذرائع سے نہیں آئی, یہ ویڈیو کوئی نجی محفل سے لیک نہیں ہوئی, بلکہ کیمروں کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے. اور اب سابق DG ISI جنرل ظہیر الاسلام نے کیمروں کے سامنے یہ بیان دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حمایت کرنا اس وقت کی ضرورت ہے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی تحریک کا حصہ بنا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل ظہیر الاسلام نے ضمنی انتخاب میں PP17 سے PTI کے امیدوار شبیر اعوان کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے. لیکن یہاں پر 3 مزید جنرلز کے متعلق بھی بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. ان تینوں جنرلز کے اب نام بھی سامنے آ گئے ہیں اور ان تینوں جنرلز کے متعلق اور اس حوالے سے جو بیانات سامنے آئے ہیں, اگر آپ ابھی جا کر ٹویٹر پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹویٹر پر ہزاروں کی تعداد میں انہی جنرلز کے بیانات کے متعلق ٹویٹس کیے گئے ہیں اور ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں, کیونکہ اب ان جنرلز کے باقاعدہ نام بھی سامنے آئے ہیں اور ان کے آفیشیل لیول پر یہ بیانات جاری ہو گئے ہیں. ان میں سے ایک جنرل ایسے ہیں جنہوں نے اس قسم کا اب بیان دے دیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ملک کو اس قسم کے چیلنجز میں گھیر رہی ہے اور ایسے چیلنجز کی جانب لے کر جا رہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان سری لنکا کے حالات کی جانب جا سکتا ہے. یہ بیان اب جنرل غلام مصطفیٰ نے دیا ہے. اسی طرح جنرل ہارون اسلم نے بھی شہباز شریف کی حکومت کو ایک طرح سے امپورٹڈ حکومت قرار دے کر عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹس کیے ہیں. اور دوسری جانب جو جنرل لودھی ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے متعلق ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس کے TOR مجھے بنانے پڑے, مجھے یہ ذمہ داری دی جائے, تو میں 6 دن کے اندر ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی تھی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.